Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा। आज जुमतुल मुबारक, लेकिन हम याद कर रहे हैं 15, 14 और 15 की शाबानुल मुअज़्ज़म की रात, जिसे शब बारात के नाम से जानते हैं। इस दफ़ा हमें रात नसीब होगी इंशाल्लाह संडे की नाइट और मंडे की जो मॉर्निंग होती है। सो मंडे की दिन रोज़ा रखना और जो इतवार की रात है जो कि 14 शाबानुल मुअज़्ज़म की रात होगी और 15वीं शुरू हो जाएगी, ये बड़ा आसन है और इसके बारे में सारी गुफ्तगू जो है वो हम कर रहे हैं। अच्छा, ये जो जैसे आप पहले भी बता रही थी कि ये महीना जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है, हम इस हवाले से कुछ और बातचीत करेंगे। लेकिन जैसे मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ कि इस महीने में जो ऐसा ही है ना, जो आयात मुबारका है जिसमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजने का हुक्म है, वो इसी माह मुबारक में नाजिल हुई। जी, युसल्लूना अलन नबी, इसी महीने में ये नाज़िल इसी महीने में नाजिल हुई। तो इस महीने से कहते हैं जी, इसके ऊपर ना जो अंदाज़ है रब्बुल आलमीन का, जो हुक्म दुरूद और सलाम है, हाँ वो बड़ा डिफरेंट है। हाँ जी, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके सारे फरिश्ते हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ऊपर दुरूद पढ़ते हैं। बहुत सारे निकात हैं, लेकिन मैं एक और बात करूँगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अच्छा, ये जो सल्लिमू और तस्लीमा के साथ अल्लाह पाक ने हुक्म इरशाद फरमाया है, ये अरेबिक ग्रामर का एक रूल है। इसको हम कहते हैं मफ़ूल मुतलक। अच्छा, जब किसी चीज़ में आखिरी दर्जे की ताकीद बयान करनी हो तो इस तरह का अंदाज़ इख्तियार किया जाता है कि जैसा फ़ेल है वैसा उसके साथ मस्दर लाया जाता है। सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पर ये अपनी मखलूक को ये पैगाम दे रहा है कि मेरे नबी पर तुमने सलाम इस तरह भेजना है जिस तरह के उनकी ज़ात पर सलाम भेजने का हक है। जिस तरह की उनकी ज़ात मैंने इस कायनात के लिए तख्लीक कर दी है, निहायत बाअदब, बस आखिरी दर्जा जो तुमसे पॉसिबल हो। और इसी को अगर आप देखें, ये अंदाज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी ज़ात के लिए भी इस्तेमाल किया। फरमाया कब्बिर हो तकबीरा, अल्लाह की बड़ाई बयान करो जिस तरह के उसकी बड़ाई बयान करने का हक है। वही अंदाज़ यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब के लिए इख्तियार किया। सो इस माह मुबारक में, पूरे ही माह मुबारक में बहुत कोशिश कीजिए कि दरूद व सलाम भेजें। लेकिन आज जुम्मतुल मुबारक भी है, तो मेरा ख्याल है गुफ्तगू करने से पहले हम दरूद व सलाम जो है लाखों करोड़ों बेशुमार बेहिसाब अनगिनत लामहदूद दरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जैसा कि उनकी शान है, जैसे अल्लाह और उसके फ़रिश्ते दरूद व सलाम भेजते हैं, और जितना कि अल्लाह ताला ख़ुद पसंद फरमाए उतना दरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो मैं चाहूँगी कि एक दरूद की कुछ तोहफ़ा हो जाए, कुछ दरूद का ज़िक्र हो जाए। बेशक बेशक। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। आमना भी की कमाई, भी हलीमा जिसकी दाई, फातिमा है जिसकी जाई, है यदुल्लाह जिसका भाई, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका,
یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ قبلہ دل کعبہ جاں، صورت حق شان یزداں، دین و ایمان اور دل و جاں، ہو رخ انور پہ قربان۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ دل ہو اپنا ایک نگینا، نقش ہو جس پر مدینہ، لحد میں چمکے یہ سینہ، یا شفیع المذنبین۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ اے خدا بہرے پیمبر، فاطمہ زہرا حیدر، از پائے شبیر و شبر، خاتمہ ہو اس سخن پر۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ جب دم آخر ہو اختر، سامنے ہو روح انور، دیکھ کر وجہ پیمبر، جان نکل جائے یہ کہہ کر۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ آمین یا نبی آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے کرے جن سے قبر میں جب 3 سوال کیے جائیں گے کہ آپ کا ان سے کیا رشتہ ہے، تو ہم اس رشتے کو پہچان سکیں جو نبی پاک نبی محترم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارا رشتہ ہے۔ پروفیسر طارق صاحب، یہ جو میں نے ابھی ایک میرے ذہن میں کہ قبر میں بھی ہم سے سوال ہوگا کہ ما دینو کا، اور پھر من ربو کا، من ربو کا، من دینو کا، ما دینو کا، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے سوال ہوگا کہ ان سے آپ کا کیا تعلق اور کیا رشتہ ہے۔ اس تعلق اور رشتے کی تھوڑی سی وضاحت کیجیے گا کہ ہمیں یہ کس طرح کا ایک تعلق جو ہے وہ رکھنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور دوسرا یہ کہ درود و سلام بھیجنے کا جو ایک طریقہ ہے، کیا وہ بھی کوئی ہمیں اولیاء کرام سے اور صلحاء سے اس طرح کا کوئی ملتا ہے؟ کیونکہ مختلف طرح کے درود پاک جو ہیں وہ ہم سنتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ سب سے بہترین، سب سے افضل وہ کون سا درود ہے جو کہ ہم پیش کریں؟ دیکھیے، ایک تو امتی کا تعلق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اس کا ذکر بھی قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا۔ ایک تو وہ تعلق ہے محبت پر مبنی ہے،
ایک ہے فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان اور پھر آپ کا انتہا درجے کا ادب اور احترام، یہ بھی ایک امتی کا تعلق ہے اور یہ حقوق رسالت ہے، یعنی حضور کا حق ہے اور ہر امتی کا جو کلمہ گو مسلمان ہے اس کا فرض ہے کہ ان چیزوں کا اہتمام کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کا ایسی محفل اور مجلس جہاں پہ وہ ذکر رسول ہو رہا ہو، اس محفل میں سراپائے ادم بن کے بیٹھنا، باوضو ہو کر بیٹھنا اور اس طرح سے کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایسا ارشاد فرمایا کہ جمعہ کا دن جب آئے میرے اوپر جب درود و سلام پڑھا کرو، اذا صلیتم علی فاحسنوا الصلاۃ، حضور نے فرمایا خوب میرے اوپر جو ہے وہ بنا سنوار کر میری ذات پر درود و سلام کے نذرانے بھیجا کرو۔ اور اس کے اندر جو احسن الصلاۃ کا لفظ حضور نے ارشاد میں، حسین ترین خوبصورت ترین کی کوئی اینڈ نہیں ہے، اس میں ایک انسان باوضو ہو کر جتنا اہتمام کر سکتا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر، گھر کے اندر ہے تو پوری فیملی ایک جگہ پہ بیٹھ کے فیملی بیسڈ حلقہ درود پاک کا اہتمام کرے، جس میں لائٹس آف ہوں، توجہ خالصتاً درود صلاۃ والسلام کے ساتھ مدینۃ الرسول روضہ انور کے سامنے ہو۔ یہ جو چند لمحات ہیں درود السلام کے اس انداز میں پڑھا گیا، حضور نے فرمایا کہ خوب اہتمام کے ساتھ میرے اوپر بھیجا کرو۔ پوچھا گیا کیوں حضور؟ فرمایا اس لیے کہ فَإِنَّ ذَلِكُمْ لَا تَدْرُونَ لَعَلَّ ذَلِكَ يُرَدُ عَلَيَّ، تمہیں پتہ نہیں ہے تم میں سے ہر امتی جو میرے اوپر درود و سلام بیچتا ہے، ہر ایک کا درود و سلام میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو جس امتی کا درود و سلام جتنی محبت سے، جتنے ادب سے، جتنے عشق اور ندامت کے ساتھ جو وہ پیش کیا جاتا ہے، حضور اس کے درود و سلام کو اتنی محبت سے سنتے بھی ہیں اور اس کو جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ یہ ہے فلسفی ہے آداب کے ساتھ حضور پر درود و سلام پڑھنے کی، اور یہی وہ رشتہ ہے جس سے قبر میں آپ نے ذکر کیا کہ ہمیں جو ہے وہ ہر ایک بندہ مومن کے سامنے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ہوگا اور پوچھیں گے فرشتے ما کنت تقول فی حق حاضر رجل محمد، اس ہستی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو جس کا تعلق حضور کی ذات کے ساتھ زندگی میں کثرت سے درود و سلام کا ہوگا، ہمیں امید ہے اللہ کی ذات سے کہ ضرور اس دن ہمیں پہچان بھی ہوگی اور معرفت رسول بھی ہوگی، اور اس کے صدقے سے ہمارے زندگی قبر کے اگلے مراحل ہیں ان کے اندر بھی آسانیاں پیدا ہوں۔ بالکل صحیح۔ اچھا، اس سے جڑ کر ایک اور بات بھی، قرآن پاک کا بڑے واضح حکم ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ پھر ایک جگہ پر ہے کہ اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو کہ تمہیں پتہ نہ چلے اور تمہارے اعمال جو ہیں وہ عکارت ہو جائیں۔ پھر ایک جگہ پہ یہ بھی پتہ چلتا ہے جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو اور جسے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ انفارچونیٹلی جو تیسرا درجہ ہے کہ ہم بہت ساری جگہوں پر جو ہے یہاں پر کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ مبارکہ سے جہاں وہ درگزر کی مثال ہے ہم وہ کرنے کے لیے تیار نہیں، جہاں صبر و تحمل برداشت ہے ہم وہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کے بارے میں وضاحت کیجیے گا کہ صرف لفظی درود و سلام پیش کرنے سے، جبکہ آپ کا رویہ جو ہے اس کی نہیں ہم پیروی کر رہے اور اس سنت کو زندہ نہیں کر رہے جو آپ کی ہے، تو کیا حق اور فرض ادا ہو جائے گا؟ جی، آپ کی یہ بات بہت ہی خوبصورت ہے۔ دیکھیں تعلق جو ہے، جیسے آپ نے پروفیسر اجاز صاحب سے بات کی، تعلق بنتا ہی تب ہے جب آپ کسی کو فالو کرتے ہیں۔ آپ سلام کرتے رہیں اور بات نہ مانیں، آپ کہیں جی مجھے حضور سے محبت ہے، میں آپ کا درود پڑھنے والا ہوں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمان، آپ کا حکم ہم تک پہنچے تو ہم کہیں جی اس پہ میں عمل نہیں کر سکتا، لیکن میں حضور کا عاشق ہوں، محبت کرنے والا ہوں۔ تو یہ محبت جو ہے یہ لفظی ہے، زبانی ہے، اور یہ ناکام رہتی ہے منزل تک پہنچنے کے لیے۔ دنیا کا کوئی ایک شخص جو ہے وہ بھی لفظی زبانی محبت کے دعووں کو قبول نہیں کرتا اور اس کے ساتھ راضی نہیں ہوتا۔ جی بالکل۔ تو اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہی ایسی ہے کہ جن کے ساتھ اگر کوئی بندہ سچے دل سے محبت کرتا ہے تو اس محبت کا فیضان اور اس کی روح تک چلا جاتا ہے، اور پھر وہ خود بخود آپ کا مطیع بننے کے لیے کوشاں رہتا ہے، اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں ہر زندگی کا عمل ویسا کروں جیسے میرے آقا کی خواہش ہے، جیسے میرے آقا کی مرضی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین کا انعام دیکھیں کہ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لیے کامل ترین نمونہ ہے۔ اب جو بھی حضور کا غلام کہلائے گا، آپ کا امتی کہلائے گا،
تو اگر وہ آپ کے اسوا، آپ کے ماڈل، آپ کے لائف سٹائل، آپ کے بول چال، آپ کے انداز گفتگو اور جو بھی زندگی کے آپ کے معمولات ہیں ان کو اگر فالو کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ سچا امتی کہلائے گا، اس کا تعلق قائم ہوگا۔ اور اگر وہ یہ کام نہیں کرے گا اور زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور یہ سوری آپ کی بات قطع کلامی ہو رہی ہے، لیکن مجھے ایک وہ یاد آئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کریں گے روز قیامت کے وہ امتی ہیں، لیکن کہہ دیا جائے گا کہ یہ آپ کے امتی نہیں ہیں، وہ بڑا منظر ہے، انہیں الگ کر دیا جائے۔ جی یہ آپ نے جو بات کی اس سے پہلے میں علامہ کا شعر بھی سنا دوں۔ انہوں نے کہا تھا گر نداری از محمد رنگ و بو از زبان خود میالہ نامے ہوں۔ اگر تیرا تعلق حضور علیہ السلام کے ساتھ اتباع کا نہیں، آپ پیروی کا نہیں، آپ ان سے رنگ و بو لے کر آپ ان کی طرح نہیں بن رہے تو اپنی زبان پر ان کا نام نہ لاؤ۔ اور وہ جو آپ نے حوالہ دیا وہ ایک بڑا منظر ہے قیامت کا کہ جب حوض کوثر پر حضور علیہ السلام اپنی امت کے لیے استقبال کے لیے موجود ہوں گے اور وہ حوض کوثر کا جو جام ہے وہ پینے کے لیے لوگ بھاگے بھاگے آئیں گے، تو آقا علیہ السلام نے اس کی بہت ساری تشریحات کی، لیکن ٹو دا پوائنٹ وہ یہ کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو اس حوض تک پہنچیں گے، ان کو روک دیا جائے گا، وہ کہیں گے جی کہ ہم بھی امتی ہیں حضور کے، ہم بھی سرکار کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کے غلام ہیں۔ تو کہا جائے گا کہ آپ کیسے غلام ہیں کہ آپ نے تو حضور علیہ السلام کی پیروی نہیں کی، آپ کی اتباع نہیں کی۔ حتیٰ کہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن ہمارے مسلمانوں کے جو صرف زبانی مسلمان ہیں ان کے خلاف اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعویٰ کرے گا کہ مولا کریم انہوں نے تو مجھے چھوڑ دیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری باتیں اگر آپ جمع کریں تو یہی پتہ چلتا ہے کہ ہم اگر عقیدہ صحیحہ رکھتے ہیں اور زبان سے اقرار کرتے ہیں تو اس سے عمل سے اس کی تصدیق بھی چاہیے ہوتی ہے۔ بالکل، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کے ساتھ ساتھ ہمارے عمل جو ہیں وہ پھر اس رنگ میں ڈھلنے چاہیے۔ بریک کے لیے رکیں گے، لیکن وہ علامہ اقبال کا ایک اور بڑا خوبصورت سا شعر ہے نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ سو یہ بہت بڑی بات ہے جو علامہ اقبال نے ایک شعر میں بیان کر دی ہے۔ سو اللہ تعالیٰ ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح امتی بننا جو ہے وہ نصیب فرمائے اور اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ بریک کے لیے رک رہے ہیں اور پھر ملتے ہیں۔ خوشیاں